रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमआनी والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. पिछली तफसीर निकाल लें, एक दो क्वेश्चन. पिछली तफसीर में आपके बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज आया था जो कुरान में मुसहफ में मोटा पे लिखा होता है, वल यतलत्तफ. तो इस लफ्ज के अंदर दो बुनियादी मानी पाए जाते हैं जो हमने पढ़े थे. सवाल मेरा यह है कि उन दो बुनियादी मानी को लेकर हमारे लिए इस लफ्ज के अंदर क्या सबक है. जी मैम इसमें सबक ये है कि पहले मानी, दो मानी कौन से हैं? जी जी मैम मायने इसमें ये है कि नरमी से जैसे काम लेके खुश असलूबी से एहतियात और काम, नरमी। तदबीर के साथ हाँ, काम करना, एहतियात के एहतियात और साथ. नरमी. जी, जी. और एहतियात मैम बारीक बीन के नरमी साथ काम करना. तदबीर. जी अब बताएं सबक. जी मैम किसी काम को करने के लिए नरमी से, खुश उसलूबी से और इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए. इसका हमें ये सबक इसमें से मिला. और इस जी लफ्ज में सोच समझ और जो मानी इसके मतलब आपने बताए हैं, और कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, और इस यहाँ पे इसके जो मानी लिए जा रहे हैं और लेने चाहिए कि सोच समझ और तदबीर से काम करना चाहिए. जो भी काम किया जाए इससे दुनिया हाँ में कामयाबी होती है और आखिरत में भी इसका फायदा होता है. फिर हाँ मैं इसी के आखिरी हिस्से में जैसे किसी को खबर ना देना और नरमी एहतियात के साथ, जैसे यहाँ पे वो आया है ना, खाना लेने के लिए जा रहा है बंदा, तो यहाँ पे उसको हाँ एहतियात का कहा गया है. तो ये इस लफ्ज के मानी यही कि किसी को किसी बात की पता ना चले और नरमी और एहतियात के साथ हर काम हाँ, किया जाए. तो मतलब हमें लापरवाही से दुनियावी बचना चाहिए हर काम में. लापरवाही से बचना चाहिए, हाँ, इसका हमें क्योंकि फायदा ही होता है. हाँ छोटी सी लापरवाही जो है वो इंसान को बहुत बड़ी दुख में और गम में जी मुब्तला कर सकती है. और नरमी के लिहाज से हदीस मैंने आपको बताई थी कि नरमी जिस चीज में भी हो उसमें खूबसूरती पैदा कर देती है. जी बिल्कुल. कोई और बताना चाहेगा? बिल्कुल सही बताया. मैम जी निगहत ताजदा बाजी कुछ कहना चाह रही थी, निगहत जी बाजी. बोले. नहीं, मैंने बता दिया था एहतियात। हाँ जी, एहतियात और नरमी दोनों है. ठीक है ना. आगे आ जाए कि अब ये आयत नंबर आई थिंक 28 है. वस्बिर नफ्सक माल लज़ीना यदऊना रब्बहुम. इस आयत को पूरा पढ़ लें पहले और फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ. जल्दी से इसको रीड आउट करें. वस्बिर नफ्सक माल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहू. इसको पूरा पढ़ लीजिए जी. अब मेरा सवाल इस पे यह है कि इसमें कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी सोबत इख्तियार करो, उनके साथ अपने नफ्स को बांध के रखो, और कुछ लोगों की सोबत से मना किया है. सवाल यह है कि किसके साथ नफ्स को बांध के रखने के लिए कहा गया है और किसके साथ मना किया गया है कि उनके साथ नहीं आप रहें या सोबत इख्तियार न करें या दूर रहें. जी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन इसमें वो है मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, यानी कि जिसका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया हो. और दूसरा ये कि वो वत्तबअ हवा, यानी कि वो अपने ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हो. हाँ, तो इसके साथ तो बैठने से मना किया ना, और रहने को किसके साथ कहा गया है? वास्बिर नफ्सका. जिन लोगों ने जी मैम जिन लोगों ने शहदात रोक व लिया है तशहीद अपने रब की खातिर, अपने रब की रजा की खातिर, अपने नफसानी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को रोक लिया और वो सुबह शाम रब को पुकारते हैं. मतलब मैम जी के जो लोग, इबादत की अहमियत यहाँ बताई गई है और अच्छी सोहबत की अहमियत बताई जा रही है हमें हाँ यहाँ पे. जी और यहाँ पे हम्म, हमें नमाजों के औकात की अहमियत बताई जा रही है.
تو یہ سب چیزیں میم اس آیت سے ہمیں پتہ لگ رہی ہیں، اور بالکل نبی پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے اور روک رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو میم ہمیں یہاں یہ رضا بہت بڑے چاہتے ہیں سبق ملے ہیں کہ ہمیں کیا اور کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جی چاہیے، بالکل صحیح اس ہے میں ان کی اس کیا میں یہ ایڈ اپ ہو خصوصیات ہیں۔ سکتا، تو ایک دال سے اس ہٹے میں ہوئے ہوں اور ایڈڈ ان کے بیلنس نہ ہو جی ایڈڈ بولے اور دین ہاں بولے خواہشیں نفس رہیں. اس میں بولے ایڈ بولے اپ یہ بات ایڈڈ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں وہ بہت امیر ہوں، وہ لوگ بہت نہیں غریب اور ہاں کمزور بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن ان کے ایمان والے لیے ہوں گے ہاں جی، لیکن ان کا ایمان ہم سے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہاں، کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ غریب جو ان سے نہیں ہے وہ نہیں جو ہے نہیں وہ ہاں ان کے بالکل ساتھ نہیں آپ بیٹھو، وہ ہاں ہو سکتا ہے وہ زیادہ قریب ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس لیے ان کو نہ جھڑکیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، یعنی کہ ان ہاں کو محسوس ہو کہ ہم جو ان سے ہیں ہم بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت کوئی اچھا ہے تو وہی اللہ کے نزدیک ہو سکتا بالکل ہے، غریب لوگ یا جو اتنے وہ آپ کہہ لیں کہ شاید صبح لوگوں شام کی جو اللہ کی رضا جی چاہنے کے لیے جی عبادت کرتے ہیں جی جی بالکل صحیح، اور کوئی اور بتانا چاہے گا؟ میم جس طرح کی صحبت ہوتی ہے تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا تو کوئی اور اچھا کام کر رہا ہوتا تو ہمارا بھی دل کر پڑتا ہے کہ چلو ہم بھی یہ تھوڑا سا کر لیں، جیسے ہاں کوئی تو تسبیح کر صحبت رہا ہو اثر یا انداز کوئی ہوتا ہے جیسے ہم آپس میں کلاس فیلوز میں یہ ہوتا ہے اکثر کہ ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن کوئی ہم سے کچھ پوچھ لیتا ہے یا ہم سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر ہم بھی اس چیز کو اس کتاب کو کھول لیتے ہیں کہ اچھا تین چار چیزیں اور نظر آ جی جاتی ہیں ہمیں. جی تو اچھی جی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم پھر کنیکٹڈ رہتے ہیں اچھی چیزوں سے، اور بری صحبت تو ظاہر ہے پھر برے میں ہی ہمیں ڈالے گی، جس طرح کہ وہ پھر ایک غلط جگہ ہاں سے نکلو تو بدبو اپنے کپڑوں میں بھی آ جاتی ہے. جی وہ حدیث چلیں بھی اب تو میں ہے سم کہ اپ کر انسان دیتی ہوں اپنے نا، دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین پر ہوتا ہے بالکل. میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں، اس میں ہدایت یہ کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو کہ صحبت کیسی ہونی چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جو اپنی رب کی رضا چاہنے کے لیے دن رات مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی آنکھیں ان کے پیچھے نہ جائیں، ان سے آنکھیں نہ پھیریں جو غریب ہیں لیکن وہ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کی رونقیں نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور کس سے منع کیا گیا ہے کہ کس کی صحبت اختیار نہ کریں؟ نمبر 1، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. دوسری، جو اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہش نفس کی. نمبر 3، جن کا کام جو ہے، جن کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. 3 جو پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ جن لوگوں کی صحبت آپ نے اختیار نہیں کرنی، تینوں امپورٹنٹ ہے. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کا دل ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو زبان کیا ذکر کرے گی، کیا دھیان ہوگا. جو اپنی خواہش نفس کے اوپر چل رہے ہیں، دل کی ڈیزائرز پہ چل رہے ہیں. اور تیسرا، جن کا معاملہ ہر چیز میں حد سے بڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی. چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہوں. جی آیت نمبر 29 ہے سورۃ الکہف. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن، تو جو کوئی، شاء چاہے، فلیؤمن، تو وہ ایمان لے آئے. ومن، اور جو شاء وہ چاہے، فلیکفر، تو وہ کفر کرے. انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھی ہے ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، آگ. احاطہ، گھیر لیں گے، بہم، انہیں، سرادقها، ان کی قناتیں یا ان کی چار دیواری، یعنی آگ کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی. وَإِنْ، اور اگر، اب یہاں وَإِنْ، اور اگر، یستغیثوا، وہ فریاد کریں گے، یغاسو، تو فریاد رسی کیے جائیں گے، بیمان، پانی، بیما ان، پانی کے ساتھ. کیسا ہوگا وہ پانی؟ کل محل، مانند تیل کی تلچھٹ کے ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ یشفی، وہ بھون ڈالے گا. اللہ منا تجربہ. وجوہ، چہرہ ان کا، بئس الشراب، تو کتنی بری ہے پینے کی چیز. وسعت مرتفقہ، اور کتنی بری ہے آرام کی جگہ. الفاظ دیکھ لیں.
ہاں، آتدنا کا لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آتدا کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے سامان تیار کرنا۔ سرادقوہا، سرادق کا جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیں، ایک تو اس کا روٹ ربائی ہے، ٹھیک ہے، 4 ورڈ ہیں اس میں، سین، رے، دال اور کاف۔ سرادق اصل میں کہتے ہیں 4 دیواری کو یا قنات کو، ٹھیک ہے، 4 دیواری یعنی چاروں طرف سے جو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، یا قنات ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے یستغیثو اور ایک لفظ ہے یغاسو، تو ان دونوں کے بارے میں اکٹھا میں آپ کو بتاؤں گی۔ یغاسو جیسے پہلے ہے تو بعد میں جو ہے اس کا روٹ ہے غاسا، ٹھیک ہے، غیس اس کا روٹ ہے، دونوں کا روٹ غیس ہی ہے، غین یا اور سے۔ غاسا کے مطلب ہوتے ہیں غاسا، جس سے ورڈ یغاسو ہے، ٹھیک ہے۔ غاسا کے معنی ہوتے ہیں کہ سختی کے وقت میں کسی کی اعانت اور مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ورڈ ہے یستغیثو، تو یہ استغاثہ سے ہے۔ اب استغاثہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ استغاثہ اصل میں غیث بارش کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا روٹ ہے غیث۔ کون سی بارش ہوتی ہے؟ جو بر وقت ہو اور ضرورت کے مطابق ہو، تو اس کو بھی غیث کہا جاتا ہے۔ اور استغاثہ کے معنی ہوتے ہیں، استغاثہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بارش کو مانگنا۔ استغاثہ کا جو لفظ ہے وہ باب استفعال ہے نا، یہ جس سے یستغیثو ہے، تو استغاثہ باب استفعال ہے جس میں مانگنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو استغاثہ کے معنی ہوتے ہیں بارش کو مانگنا یا طلب کرنا، یا اسی سے پھر یہ اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ مشکل مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے یا کسی حاکم وغیرہ سے مدد طلب کرنا، فریاد کرنا۔ تو استغاثہ کے معنی کیا ہو گئے کہ مشکل مصیبت میں مدد طلب کرنا یا فریاد کرنا، ٹھیک، طلب کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں الفاظ کے معنی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ کل محل، مانند تیل کی تلچٹ کے۔ محل کے معنی تو ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ یشفی کا جو لفظ ہے، شوا اصل میں کھال کو بھی کہتے ہیں، اور شوا یشفی کے معنی ہوتے ہیں گوشت کو آگ کے اوپر بھوننا، ٹھیک، اور یشفی جو بھون ڈالے گا، وہ بھون ڈالے گا۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے۔ بئسا جو ہے وہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، حرف مذمت ہے، کتنی بری ہے۔ الشراب، پینے کی چیز۔ وسعت اس میں تا مونس کی ہے، اور سا بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، کتنی بری۔ مرتفقہ آپ نے دیکھنا ہے، مرتفقہ، تو مرتفقہ میں آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا روٹ ہے وہ رفق ہے، ٹھیک ہے، رفق، بس رے فے اور قاف، تو رفق کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بھی اس میں روٹ بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مرفق، مرتفقہ میں جب خاص طور پہ نظر آ رہا ہے، روٹ تو نہیں ہے، روٹ اس کا رفق ہی ہے، لیکن یہ مرفق سے بھی یہ لفظ ہو سکتا ہے۔ اور مرفق کس کو کہتے ہیں؟ کونی کو کہتے ہیں، ایلبو کو، ٹھیک۔ تو یہ لفظ مرتفقہ ارتفاقن سے ہے، ارتفاقن، تو ارتفاقن کے معنی ہوتے ہیں کونی یا تکیے پر ٹیک لگانا۔ ارتفاقن کا معنی ہے کونی یا تکیے پر ٹیک لگانا، ٹھیک، کونی بچھا کر بھی آپ اس پر ٹیک لگاتے ہیں نا، تو کونی یا تکیے پر ٹیک لگانا۔ اور مرفقتن چھوٹے تکیے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ہے مرتفقہ، تو مرتفق کس کو کہتے ہیں؟ مرتفقہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں تکیے لگے ہوئے ہوں اور ہر طرح کا آرام میسر ہو۔ تو مرتفقہ کیا ہے؟ آرام گاہ ہے، اسم ظرف ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب چلیں اس کا رواں ترجمہ پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا، کنہیں؟ ظالموں کو، جو جہنم میں ہوں گے، جنہیں آگ نے گھیر رکھا ہوگا، آگ کی قناتوں نے، جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، اور وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔
استغفر اللہ۔ اور کتنا برا ہے، کتنی بری ہے مشروب پینے کی چیز، اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ توقل الحق کو من ربکم، یہ بس کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جو چاہے اس کو مان لے ایمان لے آئے، اور جو چاہے وہ نہ مانے کفر کر دے۔ یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہاں بہت سخت قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ حق تو آ چکا ہے اور وہ رب کی طرف سے آیا ہے، تو اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ مان لیں گے تو آپ کا بھلا ہے، نہیں مانیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ان اعتدنا للظالمین نارا، کہ بے شک تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے آگ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سچی حق باتیں بتاتی گئی ہیں، یعنی قرآن حق اور سچ بیان کرتا ہے، قرآن حق اور سچ لے کر آ گیا ہے، اور دونوں حساب سے حق اور سچ لے کر آیا ہے۔ اگر آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو اصحاب کہف کے بارے میں بھی قرآن نے جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہ بیان کر دی ہے۔ اور ویسے عام کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو قرآن میں جو بھی بات ہے، جو بھی حکم ہے، جو بھی قصص ہیں، وہ حق اور سچائی کے طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا ہے، کوئی مان جائے گا، ایمان لے آئے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے، نہیں مانے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو کچھ نفع نقصان ہوگا وہ تمہارا اپنا ہوگا، ماننے سے اپنا فائدہ ہے، نہ ماننے والوں کا نقصان ہے، اور دونوں کا انجام بتایا گیا ہے آگے، کہ جو نہیں مانے گا قرآن کو، اس سچائی کو، اس حق کو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ظالم کون ہے؟ نہ ماننے والے نا، حق کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، کہ ان کے لیے آگ بالکل تیار ہے۔ احاطہ بہم سرادقها، اس آگ کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہوگا۔ ابو سعید خدری سے مروی ایک حدیث ہے، جو اس کی ہے، سوری، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ اس میں سرادقها کا معنی آگ کی چار دیواری ہی کیا گیا ہے، ایسی آگ کی چار دیواری جس کی وسعت 40 میل کی مسافت تک ہو۔ تو چار دیواری کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جہنم کی آگ کے سرادق جو ہیں، چار دیواری یا قنات ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، یعنی اس سے اور زیادہ آگ کی شدت بڑھ رہی ہوگی نا۔ ایک چیز چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہو تو ظاہر ہے وہ ساری حدت اندر رہے گی، تو اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور باہر نکلے گی نہیں تو اندر ہی اندر۔ استغفر اللہ ربی، جو آگ ہے اس کی حدت بڑھتی رہے گی۔ اس آگ کے اندر جہنمی وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی مانگیں گے، ظاہر ہے اتنی آگ اور اتنی گرمی، تو جب وہ پانی مانگیں گے، طلب کریں گے، تو یغاثوا، تو وہ انہیں ایسا پانی دیا جائے گا، ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی، بِمَاءٍ کَالْمُہْلِ، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ، جو ان کے چہرے بھول ڈالے گا۔ اب کل محل کا جو لفظ ہے نا، محل، محل کے بارے میں 2-3 تفاسیر کی گئی ہیں، کہ ایک تو قول اس کے بارے میں ہے کہ محل کیا ہوگا، کہ تیز گرم پیپ اور خون ہوگا جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گا، اور وہ بہت تیز گرم بھی ہوگا۔ ابن عباس، دوسرا معنی، ابن عباس فرماتے ہیں محل کے بارے میں کہ محل کا معنی ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت گاڑھا اور گندا پانی۔ تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے حلوائی وغیرہ بہت بڑے سے کڑاہوں میں کوئی چیز فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہی تیل یوز کرتے رہتے ہیں، تو بیس میں اس کڑھائی کے ایک بہت ہی گندی سی کالا سا جو لیکوڈ جمع ہو جاتا ہے، وہ تیل کی تلچھٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس نے محل کے معنی کیے ہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت گرم اور گاڑھا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ نمبر 3، امام راغب کے بقول محل کے معنی ہے پگھلا ہوا تیز گرم تانبا یا کوئی بھی پگھلی ہوئی دھات جو تیز گرم ہو۔ بہرحال جو پینے کا پانی دیا جائے گا دوستیوں کو، اس کی 2 خصوصیات یہاں سے پتہ چلنی ہے، کہ وہ سرخی مائل اور تیز ابلتا ہوا ہوگا۔ اب ان میں سے ہر چیز جو ہے نا، تیل کی تلچھٹ بھی سرخی مائل ہوتی ہے، تیز بھی ہوتی ہے، دھات کو پگھلائیں تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی تیز گرم ہوتی ہے پگھلی ہوئی دھات، بہت زیادہ میلٹنگ پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اور دوسری چیز یہ کہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ یشفی الوجوہ، حرارت سے چہرے پگھل جائیں گے پیتے پیتے، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتیں کٹ جائیں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں بتایا گیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا،
فقطع امعاءہم، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی، بئس الشراب وساءت مرتفقہ، تو کتنا برا ہے یہ مشروب اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ تو ظاہر ہے بہت ہی برا ہے مشروب اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو یہاں کہا گیا کہ حق تو آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ حق بھیج چکا ہے قرآن کی شکل میں۔ اب جس کو ماننا ہے وہ مان لے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے، اور برے ٹھکانے اور آگ کے عذابوں کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے۔ اس کے برعکس آگے ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جو حق کو مان لیتے ہیں، جو بطر الحق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، حق کو مان لیتے ہیں، ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے حق کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، اللہ کی مان لی، وہ عملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجرا، بدلہ، اجر، من، اس کا جو، احسنا، اچھا کرے، عملہ، عمل، ٹھیک۔ تو یہ برعکس لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کی مان لی اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ساتھ میں، خالی ایمان نہیں لائے، نیک عمل کیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، جس نے بھی اچھا عمل کیا۔ تو من ہے یہاں پر، من عملہ، من آسن عملہ، تو اس سے بھی ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے، یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی اچھے عمل کیے، عمل الصالحات کیے، اور صالحات کون سے عمل ہوتے ہیں؟ شرائط ہوتی ہے نا عمل صالح کی، اخلاص سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر، سنت کے طریقے پہ ہوں، بدعات سے اور ریاکاری سے پاک ہوں۔ تو جو بھی یہ عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی بات سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 195 ہے، 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ تو ایک تو بات یہ پتہ چل رہی کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کچھ بھی ہو، عمل کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر کسی کا اللہ تعالیٰ عمل کا اجر دیں گے، کچھ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بہت اہم بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنا بہت ضروری ہے، خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلتا، ان الذین آمنوا نہیں ہے، خالی وعملوا الصالحات بھی ہے، کیونکہ اجر تو عمل پہ ہی ہے نا، اجر کس پہ ہے؟ عمل پہ ہے نا۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور جنت کی بھی جہاں بھی ذکر آتا ہے وہاں پر یہ دونوں شرائط ضرور ہوتی ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بہرحال یہاں یہ بہت اہم بات ہے جو خواتین کے بھی سمجھنے کی ہے کہ اجر کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ بات سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو دراصل یہاں پر جنت کی رغبت دلائی جا رہی ہے، جنت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوشش جو بھی جنت کے لیے کی جائے گی وہ ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا اور اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو موٹیویشن کیا ہے کہ جنت کے لیے عمل صالح اکٹھا کرنا چاہیے۔ بینک بیلنس بڑھانے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح کا بینک بیلنس بڑھانا چاہیے جو کام آئے گا۔ وہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں جب اس کو آخری ٹھکانے یعنی قبر کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو 2 تو واپس آ جاتی ہیں چھوڑ کے، ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو 3 چیزیں کون سی ساتھ جاتی ہیں؟ مال ساتھ جاتا ہے، یعنی بڑی شان و شوکت سے جنازہ جاتا ہے، اولاد ساتھ جاتی ہے، اور اعمال ساتھ جاتے ہیں۔
تو شان و شوکت اور مال یہ سب بھی واپس آ جاتا ہے، اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، ساتھ کیا رہ جاتا ہے وہاں پر؟ اعمال رہ جاتے ہیں، عمل الصالحات رہ جاتے ہیں، جو بھی کوششیں کی ہوتی ہیں وہ ساتھ میں رہ جاتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ نیک اعمال جو ہیں وہ حدیث کے مطابق ایک خوبصورت شخص کی شکل میں وہاں ساتھ آئیں گے، قبر میں آئیں گے اور انسان کا ساتھ دیں گے اور تنہا نہیں رہنے دیں گے اور اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ تو عمل صالح وہ چیزیں ہیں جو جمع کرنا چاہیے، جو جمع کرنے کی چیز ہے۔ پھر مزید عمل صالح، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے ریوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اولائکا، یہی لوگ ہیں، کون سے؟ یہی لوگ کون سے؟ اولائکا کون سے لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے لوگوں کے لیے کہا گیا اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، یعنی ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، یغلونا وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، کن میں؟ جنتوں میں، من اساورا کنگن، من ذہبن سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، من سندسن باریک ریشم کے، و استبرقن اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، جنتوں میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، علل ارائک مسندوں کے اوپر، تختوں کے اوپر، نعمت ثواب کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقہ اور کتنی اچھی ہے آرام کا۔ الفاظ دیکھ لیں، عدن کا جو لفظ ہے اس کے 2-3 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو عدن کے معنی ہمیشگی کیے گئے ہیں، یعنی ہمیشگی کی جنتیں۔ دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ عدن ایک خاص جنت کے پورشن کا نام ہے، درمیانی پورشن کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تجری جرا یجری سے ہے بہنا، اور یحلونا، یغلونا ہے لام اور واو یا ہے لام، ہا لام اور یا ہا لام اور واو اس کا روٹ ہے۔ اور ہلیتن اصل میں عربی میں زیور کو کہتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے لفظ پیچھے، ہلیتن زیور کو کہتے ہیں، اور ہلی کے معنی ہوتے ہیں زیور پہننا یا پہنانا، سوری، ہلی کا مطلب ہے زیور پہننا، اور اسی سے یہ لفظ ہے یحلونا، وہ پہنائے جائیں گے، وہ سب پہنائے جائیں گے، جنتی پہنائے جائیں گے، من اساورہ، اساورہ جو ہے سوارن کی جمع ہے، سوار کہتے ہیں کنگن کو، اسورہ جمع ہے اسورہ، اساورہ کنگن، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یلبسونا یہ لباس سے ہے، لبسا کے مطلب ہوتے ہیں خود پہننا۔ اب لونا کیا تھا کہ زیور پہنانا، اور یلبسونا کیا ہے؟ لباس خود پہننا۔ لبسا کے مطلب ہوتے ہیں خود پہننا، اور لباس بھی اسی سے ہے۔ سیابن کپڑے کو کہتے ہیں، کھلے کپڑے کو بھی کہتے ہیں، اور ویسے بھی کسی کپڑے کو، عام لفظ ہے سیاب، سوب کی جمع ہے یہ، سیابن سوب کپڑے کو کہتے ہیں۔ خضرن ہرے رنگ کو کہتے ہیں۔ سندس کے مطلب ہے باریک ریشم، ٹھیک ہے، سلک باریک سلک، استبرق موٹے سلک کو کہتے ہیں۔ متکئینہ کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے، متکئینہ کا روٹ سب سے پہلے تو واو کاف اور حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو روٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو ٹیچر کہہ رہی ہیں واو کاف اور حمزہ ہے، تو واو تو یہاں کہیں ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے بہت گہری گرامر ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ جس گروپ سے یا جس باب سے عربی گرامر کے اس کا تعلق ہے اس لفظ کا، اس میں کچھ جو حرف ہوتے ہیں روٹ کے، وہ بعض حرف سے چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو گرامر جانتے ہیں ان کے لیے باب افتعال سے ہے، اور واو یہاں تا سے چینج ہوا ہے، تو اس لیے یہاں تے پر زبر بھی ہے، ایک باب کی ہے اور ایک گرامیٹیکلی آ رہی۔ بہرحال عام جو بچے ہیں وہ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس کا روٹ واو کاف اور حمزہ ہے۔ وقا کے مطلب ہوتے ہیں ٹیک لگانا، بلکہ اتقا کے مطلب ہوتے ہیں ٹیک لگانا۔ وقا اس کا روٹ ہے واو کاف اور حمزہ، اور یہ لفظ جو ہے متقینہ، یہ اتقا سے ہے، ٹھیک ہے۔
اتقا سے، ذرا غور سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اتقا سے یہ ورڈ ہے، اتقا کے مطلب ہوتے ہیں ٹیک لگانا، اور متقی کہتے ہیں ٹیک لگانے والا، اور متقینا متقی کی جمع ہے، اسم فاعل جمع مذکر ہے، متقی کی جمع ہے ٹیک لگانے والے، ٹھیک ہے۔ متقعن کا ایک ورڈ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں، سورہ یوسف آیت نمبر 31 میں آیا تھا کہ جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے خواتین کو گھر پہ بلایا تھا کہ وہ اس کے اوپر الزام لگا رہی تھی، تو وہاں پر الفاظ آئے تھے کہ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان کے لیے تیار کی تکیہ لگانے کی جگہ، متکان تکیہ لگانے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ مزید میں اس لفظ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جی اتقا کا جو لفظ ہے، وقا جس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے کسی کے لیے تکیہ لگانا، اتقا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے تکیہ لگانا۔ اور جو اتقا ہوتا ہے اس کے معنی ہے ٹیک لگا کر، کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ جانا۔ اتقا کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ جانا، جس سے یہ ورڈ ہے متقینا، وہ اتقا سے ہے۔ اتقا کے معنی ہے ٹیک لگا کر بیٹھ جانا، روٹ واو کاف حمزہ ہے، متقی کی جمع ہے، اسم فاعل جمع مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ارائک، علل ارائک، اریکہ کی جمع ہے، اور اریکہ کہتے ہیں سیج یا مسیری یا بیڈ کہہ سکتے ہیں آپ، یا مسند یا تخت، خاص طور پر وہ مسیری یا تخت جو آپ دلہن کے لیے تیار کرتے ہیں، جس کی چھت بھی ہوتی ہے اور جس کے چاروں طرف پردہ بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، آج بھی بناتے ہیں نا، چاروں طرف وہ کوئی پردے سے لگا دیتے ہیں یا لڑیاں لگائی جاتی ہیں، تو خاص ایک مسیری اریکہ کہلاتی ہے، جس کی جمع ارائک ہے، اور باقی کوئی نیا ورڈ نہیں ہے۔ تو ہم اس میں پڑھتے ہیں آگے۔ تو انہی لوگوں کے لیے، یعنی اولئک کون سے لوگ ہیں؟ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے جنات عدن ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، یا کوئی جنت کا خاص حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تیار کیا ہے۔ یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا میں، اس میں اساورہ، تو وہاں پر کس میں پہنائے جائیں گے؟ فیہا، جنتوں میں پہنائے جائیں گے، اساورہ من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سونے کے کنگن کیوں پہنائے جائیں گے؟ کیونکہ سونے کے کنگن بطور عزت و تکریم پہنائے جائیں گے۔ پہلے وقتوں میں سونے کے کنگن بادشاہ وغیرہ پہنتے تھے، تو اس لیے وہاں بھی عزت و تکریم کے طور پر جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نوٹیبل بات یہ ہے کہ وہ کنگن بھی خود نہیں پہنیں گے، ان کو عزت و تکریم کے طور پر پہنائے جائیں گے، ٹھیک، دوسرے پہنائیں گے ان کو، فرشتے پہنائیں گے ان کو، پہنائے جائیں گے۔ اور کیا کیا جائے گا ان جنتیوں کے ساتھ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں؟ وَيَلْبَسُونَ، اور وہ پہنیں گے، اب یہ خود پہنیں گے، ظاہر کپڑے تو خود پہننے ہیں، وہ پہنیں گے ثِيَابًا خُضْرًا، تو وہ پہنیں گے لباس کیسا؟ جو کس کپڑے کا ہوگا؟ جو ہرے رنگ کا ہوگا، خضرن ہوگا، اور باریک ریشم کا بھی ہوگا اور موٹی ریشم کا بھی ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے یہاں بھی آپ کبھی کوئی ڈریس بناتے ہیں تو اوپر اس کے باریک ریشم ہوتی ہے، شفون وغیرہ ہوتی ہے، اور نیچے کیا ہوتی ہے؟ استبرق ہوتی ہے، موٹی ریشم آپ لگاتے ہیں۔ کیونکہ جنتی لوگ یہاں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ باریک ریشم صرف نہ پہنے، کیونکہ وہ سی تھرو ہوتا ہے، اور پھر بہت بڑی اس کے اوپر وعید ہے کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو جو جنتی عورتیں یہاں بھی ایسے ہی لباس پہنتی ہیں، ہاں، جو سندس اور استبرق دونوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اگر باریک ریشم کا بنانے کا شوق ہوتا ہے تو پھر نیچے استبرق بھی لگاتی ہیں۔ تو اسی لیے وہاں بھی جنتیوں کو جو لباس ملے گا وہ لیئرڈ ڈریس ہوگا،
ایک باریک ریشم اور موٹے ریشم سے ملا کے بنایا جائے گا. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنتی کا جو لباس ہے اس کا پسندیدہ جنتیوں کا رنگ خود رنگ ہے، سبز رنگ ہوگا. تو بہت خوبصورت ان کی پراپرٹیز بتائی جا رہی ہیں. ہمیں ان کا شوق ہونا چاہیے کہ جن اور خواتین کو خاص طور پر دیکھ لیں کہ وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور لباس بھی بہت ہی زبردست ہے. انہی دو چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے. تیسری چیز بتائی جا رہی ہے متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مسندوں پر جن کے پردے بھی ہوں گے. بہت ہی خوبصورت انتظام ہوگا ان کا بیٹھنے کا. خلوت بھی ہوگی اور پردے کا انتظام بھی موجود ہوگا. ارائک کا لفظ آیا اریکا کا. اب یہ بھی بہت ہی غور طلب ہے کہ یہ نہیں کہ جنت میں کوئی پردے وردے ختم ہو جائیں گے، خلوت ختم ہو جائے گی، تو ایسے ہی سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی پردے کا بندوبست نہیں ہوگا. نہیں، وہاں بھی پردے کا بندوبست ہے. اریکا ہوگی، ارائک ہوں گے جن کے اوپر پردے لگے ہوئے ہوں گے. خلوت اور پردے کا بہترین انتظام ہے اور وہ بہت ہی آرام دہ اور پرسکون جگہ پر ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک، تکیہ لگا کر جو پوزیشن ہوتی ہے نا، بہت ہی سوچ کے دیکھیں نا، ایک بغیر ٹیک کے بیٹھنا ہوتا ہے، آپ کتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور ایک ٹیک لگا کر بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک، تو ظاہر ہے بہت آرام دہ اور کمفرٹیبل پوزیشن ہے. تو اب بات دراصل یہ ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں جتنا اللہ کے لیے انسان تھک لے گا نا، جتنی محنت کر لے گا، اتنا وہاں پر آرام ہے. اب دیکھیں، آرام ایک ہی جگہ پر ہے. دو دنیاؤں میں سے ایک جگہ محنت ہے، ایک جگہ آرام ہے. یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے پیارے بچوں، سمجھ لیں، یہ بہت ہی بڑی ٹپ ہے کہ ایک یہ زندگی ہے دنیا کی زندگی، ایک وہاں کی زندگی ہے آخرت کی زندگی. آرام ایک جگہ ہے. اب چوائس ہماری ہے، یہاں پر آرام کر لیں، دنیا کو جنت بنا لیں، یا یہاں محنت کر لیں اور وہاں پر جا کے پھر آرام ہی آرام ہو. ٹھیک، یہاں پر اگر محنت کر لی تو وہاں پر نہ کوئی کام ہے، صرف آرام ہی آرام ہے، کچھ غم ہے، نہ موت ہے نہ کچھ ہے. اور اگر یہاں آرام کر لیا، وہاں کے لیے محنت نہیں کی، تو پھر تو بڑی مشکل ہے. تو افسوس کے ساتھ زیادہ تر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کو جنت بنانے میں لگے رہتے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. دنیا کی چیزوں میں شیطان الجھائے رکھتا ہے کہ یہ کمفرٹ بھی کر لو اور وہ کمفرٹ بھی کر لو. تو اپنے گھروں کو یہ دنیا ہی کے کمفرٹس تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بس ایسا کچھ بنا لیں کہ کوئی کمفرٹ رہ نہ جائے. تو ساری محنتیں دنیا کے کمفرٹس پہ لگا دیتے ہیں. تو وہاں جا کے پھر کیسے ہمیں مرتفقہ ملے گی، کیسے آرام کی بہترین جگہ ملے گی، حسنت مرتفقہ کیسے ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا. یاد رکھیں، بار بار بتا رہا ہوں، ایک جگہ محنت ہے، ایک جگہ آرام ہے. چوائس ہمارے پاس ہے، کہاں محنت کرنی ہے، کہاں آرام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جہاں آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے، یہاں آپ نے محنت کر لی، وہاں آرام ہی آرام ہے. شیطان کو آپ نے پچھاڑ دیا، دنیا کی چیزوں میں الجھے نہ رہے، تو بس شیطان کا تو کام ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کو قرآن کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان. کیوں کہا گیا کہ سب سے بڑا تو دھوکہ یہی ہے نا، دنیا کا جو یہ شیطان جو دیتا ہے کہ ہم تو یہیں رہیں گے ہمیشہ، جانا ہی نہیں ہے، تو ساری کمفرٹس یہیں کے لیے جمع کر لو، یہیں کے لباس ہیں، یہیں کے گھر ہیں، اور سارا سامان آرائش اور سامان جو آرام ہے، لگژریز ہیں، وہ سب یہیں کے لیے جمع کر لو. اور جنت کی نہ سوچو، کس نے دیکھا ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی. اور ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے، پتہ نہیں کس نے اٹھنا ہے کس نے نہیں اٹھنا ہے، کیا جنت ہے کیا دوزخ ہے، کس نے دیکھی ہے. تو یہ سب کچھ وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انسان جنت کے لیے کوشش ہی نہ کرے. اور جنت کی یہ اتنی عظیم نعمتیں، بہت نعمتیں آپ آگے بھی پڑھیں گے. اور سورہ واقعہ تو عام نیکوکار اور ایلیٹ کلاس کی نعمتیں بھی الگ بتاتی ہیں. تو شیطان اس لیے دنیا اور اس کی نعمتوں اور اس کی آرائش اور اس کی زیبائش اور اس کی لگژریز میں الجھائے رکھتا ہے کہ انسان کو آخرت کا خیال ہی نہ آئے اور وہ جنت بنانے کی کوشش ہی نہ کرے. جبکہ جنت کیسی ہے اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے. مسلم کی حدیث ہے. تو جنت کی نعمتوں اور خوبصورتی تو ہمارے خواب و خیال سے اونچی ہے، امیجنیشن سے بالا تر ہے. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو پھر سوچ لیں کہ کہاں آرام کرنا ہے
اور کہاں پھر محنت کرنی ہے. چوائس ہمارے پاس اپنی اپنی ہے. ایک اور بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ریشم اور سونا اس دنیا میں مردوں کو پہننا، مسلمان مردوں کو پہننا جائز نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ان کو پہنایا جائے گا کہ جس نے اس حکم پر یہاں پر عمل کر لیا، جس بھی مسلم مرد نے آمنا و صدقنا کیا، اس نے اس دنیا کی زندگی میں ریشم اور سونے کا استعمال نہیں کیا، تو وہاں اس کو ریشم اور سونا دونوں پہنایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں وہاں کی جو چیزیں ہیں نا آخرت کی، ان کی کیفیات اور تاثیر بالکل الگ ہے. مثال کے طور پر شراب، دنیا کی شراب کیا ہے؟ حرام ہے نا، دماغ کے عقل کو زائل کر دیتی ہے، نشہ کر دیتی ہے، سر درد کر دیتی ہے. لیکن وہاں تو شرابن طہورا پلائی جائے گی. تو بہرحال یاد رکھنے کی بات ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک دو حدیث سنا دیتی ہوں کہ مسلمان مرد کو یہ پیور ریشم اور گولڈ پہننا جو ہے وہ حرام ہے. اب چاہے اس میں کتنی بھی توجہ نکالیں کہ وائٹ گولڈ اور وہ تو پہن سکتے ہیں اور فلانا پہن سکتے ہیں، نہیں جی، گولڈ از گولڈ، چاہے وہ وائٹ گولڈ ہے چاہے وہ گولڈن گولڈ ہے. مردوں کو پہننا ناجائز ہے، حرام ہے، حدیث سے ثابت ہے. جنت میں پہنایا جائے گا، وہاں کی کیفیات الگ ہیں، وہاں کی ساری چیزوں کی تاثیر الگ ہے. میں نے آپ کو شراب کی مثال دے دی. حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ایک حدیث ہے ترمذی کی، حدیث کا نمبر 1720 ہے، ترمذی 1720. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی ہے 5147. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم پکڑا اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. تو اب جس مرد نے اللہ کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، تو پھر ظاہر ہے وہاں پر تو اس کو ریشم اور سونا نہیں مل سکتا. جس نے مان لیا پھر اس کو مل جائے گا. تو نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، تو کتنا اچھا بدلہ ہے اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں انشاءاللہ. آگے دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. وَضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلا مثال، رجلینی، دو آدمیوں کی، جعلنا، بنائے ہم نے، لِأَحْدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتینی، دو باغ، من انابن، انگوروں کے، وحففناہما، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل، کھجور کے درختوں سے، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، زرعا، کھیتی، کھیت. الفاظ دیکھ لیں. وَضْرِبْ، ضربہ تو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، بیان کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے آتا ہے. رجلین جو ہے تثنیہ ہے رجل کی، دو آدمیوں کی. جنتین بھی تثنیہ ہے، دو باغ، جنتن کا تثنیہ ہے. آناب، انبن کی جمع ہے. حففنا کا جو لفظ ہے، حفف، حافافا، حفف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیر لینا، ٹھیک ہے. اور ہما بھی تثنیہ ہے، دونوں کو گھیر رکھا ہم نے. نخل، کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں. زرع، کھیتی کو کہتے ہیں. تو آسان سے الفاظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے. کن کے لیے؟ خاص کانٹیکس میں مشرکین مکہ، یعنی جو سردار آن قریش ہیں ان کے لیے، اور عام کانٹیکس میں ہر ایک کے لیے. ایک مثال بیان کیجئے. دو آدمی، کیا مثال ہے؟ دو آدمی ہیں. مثال کس کی ہے؟ رجلین کی ہے. دو آدمی ہیں ان میں سے ایک کو، ان دو آدمیوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا کیے ہیں، اور ان کے گرد، ان باغوں کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی اگائی ہے. تو بیان کیجئے لہم، یعنی اہل مکہ کے لیے خاص کانٹیکس میں قریشی سرداروں کے لیے ایک مثال بیان کریں جنہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ مسکین مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا دیں تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے. پھر ہر ایک کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جو
بطر الحق و غمت الناس، خاص طور پہ غمت الناس کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے چاہے وہ ایمان والے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے کہ 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے تھے۔ عربوں کے ہاں سب سے بہترین باغ انگوروں کا باغ ہوتا تھا، اور مزید یہ کہ یہ دونوں باغ کھجوروں کے درخت سے گرے ہوئے تھے۔ تو کھجوروں کے درخت بھی تھے، انگوروں کے باغ بھی تھے، اور درمیان میں کھیتیاں بھی اگی ہوئی تھیں، بینہما زرعن بھی تھی۔ تو گویا یہ جو شخص تھا یہ اپنی زمین سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ رجلین، 2 لوگوں کی مثال بیان ہونے جا رہی ہے، جس میں سے ایک کافر تھا اور غنی تھا، مالدار تھا، اور دوسرا کون تھا؟ مومن درویش صفت تھا، اس کو دنیا کے مال دولت سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، سچا مومن تھا۔ تو دو لوگ یہ ہیں جن کی مثال بیان ہونے جا رہی ہے۔ تو کلتا، دونوں، الجنتین، باغوں نے، آتت، دیا، اکلہا، پھل اپنا، ولم تظلم، اور نہیں کمی کی، منہ، اس میں، شیئا، کچھ بھی، وفجرنا، اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما، نہر، ایک نہر۔ کلتا کا لفظ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا، جب والدین کے لیے احسان کا حکم آیا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کلاہما، یاد ہے؟ کلاہما، تو کلا کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے 2 مذکر، تو کلا کا جو لفظ 2 مذکر کے لیے آتا ہے، اور کلتا 2 مؤنث کے لیے آ رہا ہے، تا مؤنث کے لیے آ رہا ہے کیونکہ جنتین کا ذکر ہے، ٹھیک؟ تو کلتا 2 مؤنث کے لیے آیا ہے، جنتینی پھر وہی ہے، تسنیہ ہے۔ اکل جو ہے وہ پھل کو کہتے ہیں، اور اکل کھانے کے لیے آتا ہے، اکل مانے کھانا، اور اکل پھل۔ تظلم ظلم سے ہے، لیکن یہاں پر ظلم بمانی کمی کرنے کے آ رہا ہے، یعنی کمی کرنا، کیونکہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ فجرنا کا لفظ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، فجرہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ اعلیٰ پیمانے پر پھاڑنا، پانی کے لیے خاص طور پر یہ لفظ آتے ہیں، اور خلال بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں۔ تو میں اس کا آپ ترجمہ کرتی ہوں، رواں ترجمہ۔ اور دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، یعنی بھرپور پھل دیا، اور ان کے درمیان میں ایک نہر بھی بہائی گئی تھی، یہ ایک اور نعمت تھی۔ کلتا الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا، اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، یعنی دونوں باغ بہت کمپلیٹ اپنی فصل دے رہے تھے، پورا پورا پھل لاتے، اور کسی چیز کی بھی کمی نہ ہوتی، بھرپور فصل آتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان کے درمیان یعنی باغوں کے درمیان میں ایک نہر بھی بہائی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی دونوں باغوں کے درمیان نہر تھی کہ سیرابی بھی بہت اچھے طریقے سے ہو سکے، پانی کی قلت بھی نہیں تھی۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا اس کے اوپر تکمیل نعمت تھی، ہر طرح کی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی، ہر وقت فصل رہتی تھی، کوئی نہ کوئی، کبھی انگور تو کبھی کھجور تو کبھی کھیتی، اور ہر وقت منافع ہوتا تھا، بیٹھنے کے لیے چھاؤں تھی، کھانے کے لیے پھل تھے، پینے کے لیے پانی تھا، خوبصورت مناظر تھے۔ تو اس کے باغ کی قدر و قیمت دنیاوی لحاظ سے تو بہت زیادہ تھی، اور اس کا مالک اس کے اوپر پھولے نہ سماتا تھا۔ وکانا، اور تھا، لہو، اس کے لیے، ثمر، پھل، فقالا، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ یہ جو باغ کا مالک تھا 2 باغوں کا، اس نے کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے۔ صاحب جو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، صحبت بھی اسی سے ہوتی ہے، جو ساتھ رہتا ہو، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار، پڑوسی۔ تو یہ شخص جس کے 2 باغ تھے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ ہوا، جب کہ وہ، یحاورہ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، کیا کہا؟ انا اکثر، کہ میں زیادہ ہوں، منہ، تجھ سے، مالن، مال میں، وَأَعَزُّ، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرہ، جتھے میں، نفری میں۔ تو یحاورہ نیا لفظ ہے، حاورہ سے ہے یہ، حور اس کا روٹ ہے، ہا واو ارے،
حاورہ کے مطلب ہوتے ہیں سوال جواب پر مبنی گفتگو، یعنی اس میں بھی اشتراک کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے گفتگو، سوال جواب پر مبنی گفتگو جو سوچ سمجھ کر کی جائے اور طویل بھی ہو، اس کو حاورہ کہا جاتا ہے۔ اسی روٹ سے محاورہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اعزو تو اسم تفضیل ہے اور بہت زیادہ عزت والا۔ نفری کہتے ہیں جتھے کو، اور خاص طور پر اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں 3 سے 10 تک کے لوگ ہوں، لیکن پھر کسی بھی جتھے یا نفری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رواں ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا، یعنی اس کے باغوں میں اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا، کیا کہنے لگا؟ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ تو وہ کان لہو ثمر، اس کے لیے بہت سا پھل تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے پاس ہر قسم کی نعمت تھی۔ اور وہ کان لہو ثمر کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ ثمر بمانی ہر نعمت کے، کہ اس کے پاس ہر قسم کی نعمت تھی، جانور وغیرہ بھی تھے، ہر قسم کا پھل تھا، کھیتی تھی، درخت تھے، نہر تھی، جانور تھے، بے شمار نعمت تھی۔ تو دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو، تو جو حال عمومی طور پر سب کا نہیں ہوتا، عمومی طور پر جو حال ہوتا ہے وہی اس کا حال تھا کہ وہ اپنی نعمتوں پر پھولے نہ سماتا اور فقر و غرور کا شکار ہو گیا، تکبر کا شکار ہو گیا۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جنرلی عمومی طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ کیا دنیا میں جس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بس وہی عزت والا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ ملا ہے اور اس کو یہ ملا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ اللہ کی نظر میں قدر و قیمت والا کون ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اتقاکم، سب سے زیادہ متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈر رکھتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے۔ تو بہرحال جو عمومی طور پر اتنی چیزیں پا کے حال ہوتا ہے وہی اس شخص کا حال تھا۔ تو وہ فقال علی صاحب ہی وہو یحاورہ، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سوال جواب پر مبنی گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ ساتھی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار تھا، کوئی دوست تھا، کوئی پڑوسی تھا۔ تو اب یہ دوسرا شخص کون ہے جس سے وہ باتیں کر رہا تھا، جو اس کا پڑوسی تھا یا دوست تھا یا رشتہ دار تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ سچا مومن ہے اور درویش صفت تھا۔ تو یہ اس کے ساتھ یہ مالدار شخص گفتگو کر رہا ہے اور باتوں باتوں میں اس سے کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے انا اکثر من کا مالن، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، کیونکہ اس کے پاس باغ تھے، سب کچھ تھا، نہر بہ رہی تھی، کھیتی تھی، تو کہنے لگا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں۔ اور ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ بعض کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، بعض مالدار لوگ گفتگو میں اپنے مال اور دولت کا، اپنے ایسیٹس کا ذکر کرتے ہیں، اور تب کبھی انٹینشنلی بھی کرتے ہیں، کبھی عادت پڑ جاتی ہے اور کبھی جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں کہ سامنے والے پر مال و دولت کا روب پڑے۔ لیکن یہ انتہائی کمظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان مال کا سہارا لے کر دوسرے سے بڑائی جتائے۔ بہرحال اس نے اپنے مومن ساتھی سے کہا کہ میرے پاس تو تجھ سے کہیں زیادہ مال ہے۔ اب یہ کوئی کہنے کی بات تھی؟ خود ہی سوچ لیں، عجیب ہی بات لگ رہی ہے، لیکن آج بھی ایسا ہوتا ہے، باتوں باتوں میں بتا دیا جاتا ہے، صاف صاف نہیں کہا جاتا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے پلاٹ ہیں اور ادھر فارم ہاؤس ہے تو یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بہرحال اس نے بھی کہہ دیا کہ میں تجھ سے مال میں کہیں زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں نفری کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، یعنی میرا خاندان، میری اولاد، میرا حلقہ احباب، نوکر چاکر وغیرہ، میرا اسٹاف اور میرا جو ملنا جلنا ہے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، مال کی کثرت اور نفری، یہ نفری زیادہ ہونا
اور مال کی کثرت ہونا، یہ دونوں چیزیں بھی کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جب مال کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر حلقہ احباب بھی بڑا ہوتا ہے، اور ظاہر اسٹاف بھی زیادہ ہوتا ہے، چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مال جانے کے ساتھ ہی سب چلے بھی جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مالدار دوسرے شخص کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ بھی سخت اخلاقی گراوٹ، اخلاقی پستی کی علامت ہے کہ انسان اپنی مال دولت سے کسی کو کمپلیکس میں مبتلا کرے۔ پھر کیا ہوا کہ باتیں کرتے کرتے کیا ہوا کہ جی وہ دخلا، اور وہ داخل ہوا جنتہ، اپنے باغ میں، وہ ہوا، اور وہ اس حال میں داخل ہوا کہ ظالمن، ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ ہی، اپنی جان پر۔ قالا، تو کہنے لگا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، نہیں میں سمجھتا، ان یہ کہ تبیدہ، کہ برباد ہوگا، ہاذہ، یہ یعنی یہ باغ، ابداً، کبھی بھی۔ ہم؟ اب اس میں لفظ دیکھ لیں، اس میں صرف ایک لفظ ہے تبیدہ جو نیا ہے، یہ بادہ سے ہے، اور بعید اس کا روٹ ہے با، یا اور دال۔ بادہ سے یہ لفظ ہے، بادہ یبیدو۔ البعید کہتے ہیں لقدق صحرا کو، لقدق صحرا، اور بید جو ہے اس کی جمع ہے۔ بادہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کھیت کا اجڑ کر بیابان ہو جانا، بادہ بمعنی کسی کھیت کا اجڑ کر بیابان ہو جانا، مکمل طور پر تباہ ہو جانا۔ تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رواں ترجمہ دیکھیں، پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، یہی جس کا باغ تھا، جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس حال میں باغ میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، ابداً۔ یعنی باتیں کرتے کرتے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، اس حال میں باغ میں داخل ہوا؟ تو جان پر ظلم کیسے کر رہا تھا؟ کہ ایک تو وہ فخر و غرور، تکبر کا شکار تھا نا، جس کا باغ تھا، تو ظاہر ہے بہت زیادہ گناہ کما رہا تھا، اپنے جان کے حق میں کمی کر رہا تھا، تو ظلم ہو گیا نا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھولا ہوا تھا، اور ہر چیز کو اپنی کاوش سمجھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کمی کر رہا تھا، تو دو طرح سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، کبھی بھی نہیں تباہ ہو سکتا میرے جیتے جی۔ اور مزید کہتا ہے کہ وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائمتن، قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر رددت، میں لوٹایا گیا، الی ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیرم، بہتر، منہا، اس سے، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ، انجام۔ اب اس میں ایک لفظ تو رددتو ہے، یہ رد سے ہے، ماضی مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے، رد کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، رددتو، میں لوٹایا گیا، اور اجدنا کا وجدہ سے ہے، پانا۔ منقلبہ ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، منقلبہ کا لفظ قلب اس کا روٹ ہے، الٹنا پلٹنا جس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو منقلبہ اصل میں اسم ظرف ہے، اور اس کے معنی بھی کیا ہیں؟ پلٹنے کی جگہ، ٹھیک۔ منقلبہ اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے، پلٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، جی۔ تو مزید کیا کہتا ہے کہ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر بالفرض واقعی قائم بھی ہو گئی تو مجھے اپنی طرف، رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، تو یقیناً میں ضرور وہاں بھی ان سے، یعنی ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ تو پہلی بات کہتا ہے وما اظن الساعہ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی دوسری زندگی کا انکار کر رہا ہے، تو یہاں بھی کفر کر دیا اس نے، آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، فرض کر لو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ لوٹایا جائے گا اور فلانا اور یہ سب ہوگا، تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی اول تو قیامت کوئی آنی وانی نہیں ہے، اگر آئی بھی گئی تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے
مجھے یہاں یہ سب دیا ہے تو وہاں بھی اس سے بہتر مل جائے گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے یہ دونوں آیتوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باغ پر اتنی محنت کی ہے، اتنے انتظامات کیے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ باغ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، اور ابدا کہا تو مطلب میرے بعد بھی کبھی یہ تباہ ہوگا۔ میں نے تو اس کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی جو انتظامات کیے ہوئے ہیں، بہت زبردست قسم کی ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں، تو میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، اور یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اور اگر آ بھی گئی قیامت تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں سب کچھ دیا ہوا ہے تو وہاں بھی اس سے بہتر دے دے گا۔ اور یہی نظریہ جو ہے قریشی سرداروں کا بھی تھا، اور افسوس کے ساتھ یہ غلط فہمی آج بھی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو یقیناً ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے دے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور اولاد کی وجہ سے تم ہم سے قربت نہیں پا سکتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 37 ہے، سبا 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس آیت میں دراصل ان دنیا دار لوگوں کے نظریے کی پرزور تردید ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہوں، مال ملا ہوا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور بہت سے دیکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں کو ملا ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت جگہ قرآن میں بتا چکے ہیں کہ جو رزق کا معاملہ ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی سسٹم الگ ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے قریب کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کے پاس کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس آیت میں ان دنیا دار لوگوں کے نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ جن کو دنیا میں مال اور نعمتیں ملی ہوں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، جبکہ وہ سخت آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، سخت آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، جتنی نعمتیں اتنی آزمائش۔ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ اب نعمتیں پا کے وہ کرتے کیا ہیں؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کی دین سمجھتے ہیں، یا فخر و غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی کاوش سمجھتے ہیں، نافرمانی میں لگاتے ہیں۔ تو بہرحال مال اور اولاد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں ملتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا۔ ہاں، یہ کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور مال اور اولاد کو اللہ کی راہ میں لگائے تو اللہ کی قربت مل سکتی ہے۔ آج کی تفسیر یہیں تک رکھوں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔